पाकिस्तान की सियासत में जितने रंग और मौक़िफ़ इमरान खान ने बदले हैं, इतने किसी गिरगिट ने रंग नहीं बदले। गाली देना, इल्ज़ाम लगाना, लोगों की बेइज्जती करना, इस इमरान खान का तुर्रा इम्तियाज़ है। जो शख्स अपने किए हुए तहरीरी मुआहदों से मुकरता हो, 62-63 उस पर लगनी चाहिए। जिसकी जायदाद भी बेनामी हो और कभी मालूम करें तो औलाद भी बेनामी हो, उस पर 62-63 क्यों नहीं लगती? सुप्रीम कोर्ट में आना आता है, तकरीरें करनी आती हैं, भाषण देना आता है, लंबी लंबी छोड़नी आती है, सबूत देने नहीं आते। दूध पीते बच्चे हो, फीडर में दूध पीते हो। बड़ी धुआंधार तकरीर हुई, धुआं उठ रहा है यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि असेंबली में नवाज शरीफ ने झूठ बोला है। अगर झूठ नहीं बोला तो क्या ज़रूरत है, उन्होंने तकरीर की थी, वो ऑन रिकॉर्ड ले आए कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में उन्होंने तकरीर की उसको इग्नोर किया जाए। क्यों? क्योंकि वो झूठ थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज जो असम्बली में माज़रत के साथ अदालत में कार्रवाई हुई वो आज हमारा टॉपिक रहेगा, लेकिन उसके दौरान आपने ये भी देखा माज़रत के साथ कि बड़ी दबंग गुफ्तगू की, बड़ी ही धुआंधार तकारीर दोनों जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी की, इमरान खान साहब ने उसका जवाब भी दिया। खैर, ये हमारा मौजू वैसे तो नहीं, लेकिन इस पर बात ज़रूर करेंगे। हमें जिन मौजूद मेहमानों ने आज ज्वाइन किया है, मैं आपका तारुफ उनसे करवा दूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है जनाब सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साथ ही साथ हमें राना मोहम्मद अफजल खान साहब ने ज्वाइन किया है, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका राना साहब बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। जैदी साहब कराची से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ थोड़ी ही देर में हमें बैरिस्टर अली जफर साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे हम आज के केस के हवाले से लीगल बातों पर गौर करेंगे। अच्छा नाज़रीन, दो अहम चीज़ें हुई। एक अहम चीज सबसे पहले ये हुई कि आर्टिकल 66 यानी 66 पर बात हुई। अब एक मौक़िफ़ ये आ रहा है कि जनाब आर्टिकल 66 के तहत इस्तिस्ना मांगा गया प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील की जानिब से, और एक मौक़िफ़ ये आ रहा है कि इस्तिस्ना मांगा नहीं गया, ये एक प्रिविलेज हासिल है किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, और उस प्रिविलेज के तहत असम्बली में की गई कार्रवाई, बहस व मुबाहिसा जो है वो किसी भी अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना रखता है। एक ये मौक़िफ़। और दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अपना जवाब जमा कराया है, और वो जवाब जो डिपेंडेंसी की बहस थी, इतने अरसे से जो जारी थी, उस बहस को ख़त्म करने के लिए आज जवाब वाज़े तौर पर जमा करा दिया गया है। उसके कुछ नुकात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। प्रोड्यूसर साहब से मेरी अपील है कि काइंडली ज़रा अगर बैरिस्टर साहब हमें आगाज़ में मिल जाए तो उनसे हम इस दोनों चीज़ों के बारे में आगाज़ में लीगल ओपिनियन ले लें। राना मोहम्मद अफजल खान साहब की तरफ मैं चलता हूँ। सर राना साहब, अब ये कल से जब आर्टिकल 66 और 248 की बात हुई है, 48 पर तो इतनी बात नहीं हो रही, लेकिन 66 पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जब से आपके वकील ने इस पर जिरा करना शुरू की है, बहस करना शुरू की है, तनकीद की जद में है आप मियां नवाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी, कि जब आपने पेश कर दिया खुद को एहतसाब के लिए, तो फिर इस इस्तिस्ना के पीछे छुपने का, उसका सहारा लेने का क्या मकसद है? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इसके इशू को इमरान खान साहब ने आउटसाइड दी कोर्ट बहुत ज़्यादा अहमियत दी कि जो स्टेटमेंट आपने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे दी, आपकी स्टेटमेंट जो है कोर्ट के अंदर वो फ़र्क है, और उसके ऊपर उन्होंने ऐसा वो पुल बांधने की कोशिश की जैसे कि पता नहीं वो केस पूरा जो है वहीं से वो जीत जाएंगे। देखें, ये बात इनके वकील ने कोर्ट के अंदर भी एजिटेट की, और उसका जवाब मुफस्सल तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील ने दिया। लेकिन जब ये बात बहुत ज़्यादा एजिटेट हुई तो उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि जो स्टेटमेंट वज़ीर आज़म जो है असेंबली के फ्लोर पे देता है, वो उसके लिए एक आर्टिकल 66 में इस्तिस्ना हासिल है, मांगा नहीं गया। उनको याद दिलाया कि अगर इनका वकील उसके ऊपर बहस कर रहा है तो इनके वकील को, PTI के वकील को मालूम होना चाहिए कि वो चीज़ तो यहाँ अल्टीमेटली वैलिड, अगर वो गलत भी होगी तो वैलिड नहीं होगी। अब इससे ये कह देना कि जी उन्होंने इस्तिस्ना मांग लिया है,
وہ استثناء مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی پلیز آپ اس کو ڈسکس نہ کریں, ہم یہ استثناء کے تحت اس کو ڈسکس نہیں کرنا لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے, ڈسکس کریں. اگر کلیریفائی کر دیں آپ رانا صاحب اس بات ہمارے کو. وکیل نے یہ بار بار ہماری پوزیشن اس کے اندر یہ رہی ہے کہ جو جوڈیشل سٹیٹمنٹ, جو عدالت کے اندر سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, وہ عدالت ہی میں ہوتی ہے اور انڈر سرٹن اوتھ ہوتی ہے, انڈر سرٹن لیگیلٹی ہوتی ہے. بالکل درست بات ہے کہ کہیں بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کہیں بھی غلط بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن جس سٹیٹمنٹ کے اوپر جرا ہوتی ہے, سوال پوچھے جاتے ہیں, جواب پوچھے جاتے ہیں, وہ سٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کورٹ کے اندر پریسائسلی, یعنی اس سٹیٹمنٹ پر, میاں صاحب کے سٹیٹمنٹ پر جرا نہیں ہو سکتی. یہ موقف آنے والا ہے آپ کا یا ابھی موجود ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وکیل چاہتا ہے کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو اگر لینا چاہتے ہیں, اپنے سوالوں میں وہ باتیں پھر پوچھ لیں اور اس کو عدالت کے فلور کے اوپر ڈسکس کریں. یہ نہ کہیں کہ جو آپ نے بات فلاں جگہ پہ کی تھی وہ آپ کا ایویڈنس ہے. وہ ایویڈنس نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے جو بات اسمبلی کے فلور پر کی تھی, دیٹ کین ناٹ بی پروڈیوسڈ ایز این ایویڈنس. علی زیدی صاحب, سر یہ اب ایک موقف جو رانا صاحب دے رہے ہیں, میرے خیال ہے وضاحت ہے اس چیز کی جو ان کے وکیل عدالت میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استثناء مانگ نہیں رہے, آلریڈی موجود ہے, ایڈمیشن دیتا ہے اس چیز کی. علی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ میرا سب کو سلام, اب دوسرے گیسٹ کو. وعلیکم السلام. بات ساری یہ ہے کہ علی ایک موریلٹی کا بہت بڑا ایشو ہو گیا, فقدان ہے پاکستان میں. اور وہ موریلٹی کا فقدان اس لیے ہے کہ جو ہمارے حاکم رہے ہیں آج کے, کل کے, پرسوں کے, جو بھی پچھلے, ہم تو جب سے بڑے ہوتے دیکھتے آئے, وہ اسی طرح کی یہ ڈرامہ بازیوں میں چھپتے آئے. مجھے ذرا یہ کوئی سمجھا دیں کہ وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے فلور پہ, وہ تو ریٹن سٹیٹمنٹ تھا ان کا, اور انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ میں دے سکتا ہوں جو آپ کو چاہیے, ٹریل منی سارا کچھ ہمارے پاس ہے, ہم سب دینے کو تیار ہیں. آپ اس اگر جو فلور آف دا ہاؤس کو اگر نہیں مانے ہم, وہ تقریر جو تھی وہ کوئی ایسی, وہ کوئی نیشنل انٹرسٹ, وہ ان کے اوپر جو کرپشن کے الزام لگے اس کی کلیئرٹی میں تھی. تو یہ کلیئرٹی میں جو انہوں نے اپنی کلیئرٹی میں جو تقریر کی تھی وہ آج, اور یہ کہتے گئے کہ جی ہم کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم کورٹ میں سب جمع کرائیں گے. جب ان کے پاس منی ٹریل اور سورس آف فنڈز کورٹ میں جمع کرانے کو نہیں ہے تو یہ پوری جو ہیئرنگ چل رہی ہے اس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ تقریر ان کے مانگے بغیر ان کو اگر امیونٹی دے رہا ہے, آئین کی ایک شک ایسی موجود ہے, تو میں سمجھ مطلب پھر کیا سوال اٹھتا ہے اس میں کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ تو بھاگ رہے ہیں. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, میں آتا ہوں سر آپ کی طرف. یہ علی صاحب سے ذرا سوال, میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کا وکیل اس سٹیٹمنٹ جو کہ نیشنل اسمبلی میں دی گئی اس کو ٹائپ کر کے لے آئے کہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, اس کو آپ ان کی سٹیٹمنٹ تصور کر لیں عدالت کے اندر, کیا وہ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. ہم اپنی سٹیٹمنٹ عدالت میں خود دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ایک کام کرتے ہیں علی زیدی صاحب, قانون کے تحت علی زیدی صاحب, بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ جو تھوڑی قانونی معاونت ہو جائے گی ہماری, کچھ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے. پھر میں سلیم بخاری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. بیرسٹر صاحب, یہ جو بیان دیا گیا پرائم منسٹر صاحب کا, یہ ایز اے ایویڈنس پروڈیوس نہیں ہو سکتا. جو میں اب خلاصہ کر رہا ہوں, جو میں سمجھ پایا ہوں اب تک نون لیگی جو رہنما ہیں ان کی بات سے, یا جو پرائم منسٹر صاحب کے وکیل ہیں ان کا جو موقف ہے, یہ نہ یہ دلیل کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے ان کا بیان, نہ ہی یہ بیان استعمال ہو سکتا ہے ایویڈنس کے طور پہ. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسی بات آئین نہیں کرتا. آئین بیسکلی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر ہمارا پارلیمنٹ کا, چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں چاہے جو بھی ہوں, اگر وہ پارلیمنٹ میں کوئی اسپیچ دیتے ہیں یا بیان دیتے ہیں تو ان کو اس بیان کے بارے میں ان کا کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہتا آرٹیکل 66 کہ وہ بیان آپ کسی اور جگہ استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, یہ اس میں ذرا ڈفرنس ہے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بیان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر رہا یا کرنا چاہ رہا سپریم کورٹ کے خلاف. نہ یہ بیان سپریم کورٹ میں کسی کرمنل پروسیڈنگز کا حصہ ہے. یہ بیان صرف اس لیے استعمال ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ
پارلیمنٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا اور جو صفائی پیش کی ہے سپریم کورٹ میں اس میں کیا کہا, اور ان میں کیا کانٹرڈکشن ہے, ان میں کیا ابہام ہے, ان میں کیا. دانشور صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا سر. یہ چیز جو آپ نے وضاحت کی ہے بخاری صاحب, جو چیز اب تک ہم سمجھ پائے ہیں کہ یہ کرمنل, اب تو کرمنل پروسیڈنگ ہے نہیں, 66 جو ہے وہ آپ کو فوجداری مقدمے میں آپ کو استثناء دیتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ جس موریلٹی کے کوشچن کی بات علی زیدی صاحب نے کی کہ بھلے ہی آئین آپ کو یہ استثناء دیتا ہوگا لیکن اخلاقی جواز کہاں گیا؟ دیکھیے علی حیدر, بات یہ ہے میں کافی کنفیوزڈ ہوں. مطلب ہے میں نے بہت سارے کیسز اس سے پہلے بھی سیاسی نوعیت کے بھی دیکھے ہیں, کرپشن کے حوالے سے بھی دیکھے ہیں. بات آپ ذرا سوچئے غور سے کہ شروع کہاں سے ہوئی تھی. شروع تو ہوئی تھی کہ جی منی لانڈرنگ ہو گئی, منی ٹریل نہیں ہے, یہ کرپشن کا پیسہ ہے جی, یہ ارب پتی کیسے بن گئے جی, وہ وہاں سے. مجھے یہ بڑی عجیب و غریب سی بات لگ رہی ہے کہ آج ہم واحد جو موٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں پارلیمنٹ میں کیا کہا تھا, انہوں نے جھوٹ بولا تھا. او خدا کے واسطے مین کیس تو یہ ہے ہی نہیں. مین کیس تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں آ کے یہ ثابت کریں کہ کیا انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی یا نہیں تھی, اور اسی طرح سے طریقہ انصاف وہاں اپنے ثبوت اور شواہد کے ساتھ آئے اور یہ کہے کہ دیکھیں جناب یہ بات جھوٹ ہے, اصل یہ ہے. کیس کہاں سے شروع ہوا تھا, کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. جو کرمنل پروسیڈنگز شروع ہونی تھی جس میں منی ٹریل, منی لانڈرنگ, کرپشن جیسے الزامات تھے, وہ اب موریلٹیز کے ایشو ڈسکس کر رہی ہے کورٹ کے اندر جو وکیل ہیں تحریک انصاف کے. اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن اس کیس کی بات بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی ہائپ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے. امپورٹنٹ بات میں نے ایک اور کرنی ہے, وہ اگر آپ مجھے بریک لینے دیں بخاری صاحب, میں آپ ہی سے واپس آؤں گا سر. میں نہیں چاہوں گا سر, جی سر, میں نہیں چاہوں گا آپ کا آرگومنٹ خراب ہو یا ضائع جائے سر. یہ آپ اس کو, میں واپس آتا ہوں, آپ ہی سے سٹارٹ کروں گا. اور جس پروگرام کر رہے ہیں اس میں جو کہی ہوئی بات ہے آج کس حد تک وہ بات آج سچ ثابت ہوتا نظر آتی ہے ہمیں. یہ دو اہم چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا, اور آخر میں اس کی طرف بخاری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ کیس اب اپنا ٹریک کھو رہا ہے, جس جگہ پہ جانا چاہیے تھا کیس کو وہاں جا نہیں پا رہا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ناظرین, ہم نے دو اور اہم چیزیں ڈسکس کرنی ہے. ایک تو ہم نے مریم بی بی کا جو بیان انہوں نے آج کورٹ میں جمع کرایا وہ جواب, اور دوسری اہم چیز رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اس پر ہم ضرور بات کریں گے. لیکن میں چاہوں گا پہلے سلیم بخاری صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں پہلے وہ ختم کر لیں, بات اپنی مکمل کر لیں. جی بخاری صاحب. علی حیدر, بہت مختصر سی بات مجھے کرنی ہے. دیکھیے میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا اور بہت سے پروگرامز میں, ٹی وی شوز پر میں نے کہا تھا یہ کہ خدا کے لیے اس بات کو ان حدود سے آگے نہ لے جائیں جتنی عدالت کے اندر یا سیاست کے طور پہ ہونی چاہیے. جس طریقے کی زبان مریم نواز کے بارے میں سوشل میڈیا پر استعمال ہوئی قطری شہزادوں کے حوالے سے, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج جو کچھ آپ نے خواجہ سعد رفیق کی زبان سے سنا تو دوسریوں کی بیٹیوں کی بات بھی ہونی شروع ہو گئی ہے. میں نے ہاتھ باندھ کے سیاستدانوں سے کہا تھا کہ خدا کے واسطے سیاست کو سیاست رہنے دیں, ان کو گھروں میں گھسیٹ کے نہ لے جائیں. وہ پی ٹی آئی نے آپ کو لگتا ہے شروع کرایا پوتلے کھلیں گے اور وہ کھلنے شروع ہو گئے. مجھے اس بات پر بڑی غلط بات ہے ویسے یہ, جس نے بھی شروع, ذمہ دار جو بھی ہے اس کا, جی جو بھی ذمہ دار ہے, یہ شرمناک بات ہے ہمارے لیے کہ ہماری ماؤں بیٹیوں کے تذکرے اس حوالوں سے ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ کیس کا ٹریک ہٹ رہا ہے. کیس کو ٹریک پر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تحریک انصاف کو بھی اور خود مسلم لیگ نواز کو بھی, اس لیے کہ ایک نے الزام لگائے ہیں, دوسرے نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو بات اگر صحیح ایشوز پر رہے گی تبھی یہ فیصلہ ہوگا, ورنہ جتنی تاخیر ہوتی جا رہی ہے اس کا کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہے یہ بھی ہم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں. چلیں علی زیدی صاحب, یقینی طور پہ آپ کنڈیم کریں گے, آپ مذمت کریں گے اگر سوشل میڈیا پر اس طرح کی خرافات آ رہی ہیں جس سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی, خاص طور پہ قوم کی بہو بیٹیوں کی. اور دوسرا یہ کہ کیس کو ٹریک سے ہٹا دیا گیا ہے یا پھر وہ ہٹ گیا ہے, جیسے کہ اب بخاری صاحب بات کر رہے ہیں. مدعا تھا منی ٹریل کا, مدعا یہ نہیں تھا کہ پرائم منسٹر نے بات صحیح کی یا غلط کی. علی ذرا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنی, کیونکہ بہت سارے سوال اٹھا دیے بخاری صاحب نے بھی, سینئر جرنلسٹ ہیں, تو میں ان کی بات کا بھی جواب دینا چاہوں گا اور آپ کے سوال کا بھی. لیکن میری پچھلی بات ختم نہیں ہوئی تھی. دیکھیے, اگر کوئی آ کے باہر کوئی آ کے جو مرضی بولتا رہا کیمرہ کے آگے, سچ جھوٹ ملا کے یا جھوٹ پورا,
اس کی ذمہ داری میری ہے نہیں, ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ کورٹ کے اندر ہم نے جو چیزیں جمع کرائی ہیں اس میں رجسٹری بھی ہے ان کمپنیوں کی اور ان اپارٹمنٹس کی, اس کے اندر وہ التوفیق کیس کی حدیبیہ پیپر بل والی ججمنٹ بھی ہے, اٹیسٹڈ کاپی ہے ججمنٹ کی جو کوئنز کورٹ کا دیا ہوا ہے, جس میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہے کہ 99 کی دہائی میں یہ اپارٹمنٹس کے اوپر لین لگایا تھا, اور وہ جو پیسے جمع کرائے تھے انہوں نے پھر وہ جو پیسے جہاں سے بھی ہے 34 ملین 32 ملین جو بھی تھے وہ جہاں سے بھی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے, تو یہ ہم نے جمع کرایا ہے. اچھا اس کے بعد جو یہ باتیں یہ کہہ رہے جو پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کی, یہ بھی پارٹ آف دی ایویڈنس اس لیے تھا کہ میاں صاحب نے کھڑے ہو کے ریٹن ڈاکیومنٹڈ تقریر کی پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے, اور بتایا کہ جی یہ اور میرے پاس سب ہے اور یہاں سے آئے تھے احساس ہے اور یہ میں ساری چیزیں کر سکتا ہوں. ان کی انیشل جو ڈیفنس تھی وہ یہ تھی, ایکسیپٹ انہوں نے کر لیا کہ اپارٹمنٹ ان کے ہیں, انہوں نے کہا کہ 2006 میں ہم نے لیے ہیں, یہ تو ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ان کے ہیں. ان کی یہ اور ہماری کیا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں 2006 میں نہیں لیے, یہ 93 سے ان کے ہیں. اب جو بی بی سی کی جو ایک ابھی آ گیا ہے, جو بی بی سی کی ڈاکیومنٹری سے چھوڑیں, جو یہ آ گیا ہے ابھی جو آرٹیکل, اس میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 1993 سے نیلسن اینڈ نیسکال کی اونرشپ چینج نہیں ہوئی. زین صاحب یہ تو ثابت کرنا ہے نا سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ تو ثابت کرنا ہے. میری بات ختم ہو رہی ہے علی, بات میری ختم ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے گا, پھر آپ ڈس ایگری کریں لیکن پلیز مجھے ختم کر لیتے ہیں. اچھا ناؤ یہ تو ایکسیپٹ انہوں نے کر لیا کہ 2006 میں ان کے. اب اگر بی بی سی جھوٹ بول رہا ہے, اچھا ایز اے پاکستانی, آپ ایک منٹ مجھے ہٹا دیں, میں کہ پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں, ایز اے پاکستانی تو میرے لیے تو شرم کا مقام ہے کہ ایک باہر کا چینل بی بی سی جیسا کبھی مووی بناتا ہے کہ جی فرام رائیون ٹو مے فیئر کی, دوسری کبھی اخباروں میں لکھتا ہے کہ یہ سارے اپارٹمنٹ ان کے. آئی سی آئی جی کی ویب سائٹ میں دنیا میں جن جن کے نام آئے سب پہ, کئی سپریم کورٹ میں نہیں گئے کیونکہ وہاں ادارے کام کر گئے. وہ اب ان کے 4 وزراء, میں تو یہ رانا صاحب سے اور سلیم بخاری صاحب سے, چلیں وہ پی ایم ایل کو تو نہیں ریپرزینٹ کر رہے, وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ اپنا اوپینین دے رہے ہیں, لیکن رانا صاحب تو کر رہے ہیں. میرا تو بڑا بیسک سا سوال ہے, ہمبل, ایک یہ بات کرتے ہیں کہ بی بی سی جھوٹ بول رہا ہے یا آئی سی آئی جے جھوٹ بول رہا ہے یا ان کے 4. ٹھیک ہے زین صاحب, سر میرے پاس وقت کم ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, منسٹر ڈیفنس منسٹر, اور کچھ سوالات آپ نے بھی ریز کر دیے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, میں یہی چیزیں رانا صاحب کے پاس لے چلتا ہوں. رانا صاحب کمال ہے, آپ سر ان کا جواب ضرور دیں کہ یہ جو الزامات بی بی سی نے, آئی سی آئی جے نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ لگائے ہیں, ان کو عدالت لے کے جائیں, ان کو سو کریں, اس طرح کا کوئی ایسا کرنے سے شاید جو ہے وہ یہ جو تنقید آپ پہ ہو رہی ہے کہ ان کو تو آپ چھیڑ نہیں رہے ہیں, وہ بھی شاید رک جائے. دیکھیں بی بی سی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بی بی سی درست کہہ رہا ہے کہ یہ جو اونرشپ ہے وہ ان 2 کمپنیوں کے پاس رہی, لیکن جہاں وہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں ان کمپنیوں کی ملکیت کب چینج ہوئی, کس نے چینج کی, یہ تو سوال پوچھنے والا ہے نا. نہیں سر, یہ تو obvious ہو جائے گا. پاکستان کے اندر آپ پاکستان کے اندر اے بی سی کے نام کی کمپنی رجسٹر کرتے ہیں اور اس اے بی سی کے شیئر جو ہیں آدھے کوئی اور لے لیتا ہے, پھر وہ آدھے جس نے خریدے وہ آگے بیچ دیتا ہے, وہ اس کی ملکیت چینج ہوتی رہتی ہے, لیکن جو پراپرٹی ہے وہ اے بی سی کمپنی کے نام پہ رہتی ہے. تو بی بی سی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیسکام یا نیسکال جو کمپنی ہے وہ مالک ہے تو وہ درست کہہ رہا ہے, لیکن نیسکال اس کمپنی کی ملکیت کب چینج ہوئی, کہاں چینج ہوئی, اس کے پاس بیرر سرٹیفکیٹس تھے یا کیا تھا, اس کے اوپر آپ کہہ دیں کہ جی بی بی سی جھوٹ نہیں بول رہا اس لیے پاکستان نیسکال اور نیلسن کی جو ملکیت ہے وہ 2006 میں آئی تھی حسین صاحب کے پاس. مجھے نہیں علم, دیکھیں وہ تو کورٹ کے اندر وہ بیان دیں گے, لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کورٹ کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی کہ انہوں نے کب لی, جب وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے اس میں آ جائے گی. اگر گورنمنٹ نے ان کی سٹیٹمنٹ لینی ہے تو یہ, اگر کورٹ نے سٹیٹمنٹ لینی ہے تو یہ جو جب تک ایک چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں, یہ تو اس کے اوپر ڈھڈورا پیٹنا شروع ہو دیتے ہیں, وہاں پہ سڑک کے اوپر جلسہ شروع کر دیتے ہیں اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ثابت ہو گیا. بھئی تم عدالت ہو, پھر اگر آپ عدالت میں گئے ہیں تو ڈیسنسی کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ اس عدالت کو فیصلہ کر لینے دیں. آپ کو کیا آپ کو بے چینی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی فیصلے کے ججمنٹ ہم باہر نہیں دے سکتے, کسی بھی اور فورم پہ ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن سر چند سوالات ایسے ہیں جو بالکل, میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ وہ شادی کسی کی ہو رہی ہوتی ہے, باہر بھانڈ بیٹھے جو ہیں وہ طبلہ بجا رہے ہوتے ہیں. یہ تو اچھا سر میرا سوال سن لیجئے گا, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جیسا میں آپ بالکل اس کا جواب دیں, لیکن میں سوال بھی ساتھ پٹ کر دیتا ہوں. سر یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آئی سی آئی جے ہو گئی,
BBC ہو گئی, انہوں نے جو ڈاکومنٹریز بنا, اب دیکھیں نا, ایک تو یہ خبر آ گئی, اس سے پہلے 99 کے 98 میں جو فرام پاکستان ٹو پاک لین ایک ڈاکومنٹری بنی, اس پر سیدھا الزام ہی آپ پہ لگا ہوا ہے. 16 سال ہو گئے اس ڈاکومنٹری کو بنے, اب تک نہ آپ نے چیلنج کیا اس کو, نہ کسی فورم پر تردید کی ہے اس ڈاکومنٹری کی, تو ان کو پکڑنے کا پھر حق تو بنتا تھا. دیکھیں, اگر مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے, اگر انہوں نے نہیں کیا چیلنج تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی عدالت کے اندر کیس نہیں ہوگا, یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس کے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا چیلنج کرنے چھال کے رکھ دیا انہوں نے آپ پہ, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے, اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگا دیا. ہمیں پتہ ہے کہ ان دو کمپنیوں کی جو ملکیت ہے وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کس کے پاس کب تھی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کمپنیز کے پاس ملکیت تھی تو درست کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ نے رانا صاحب وہ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں, کب چینج ہوئی, آپ نے وہ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں, آپ جتنی شیورٹی سے آپ یا جتنے بھی نون لیگی ہے رہنما بات کرتے ہیں, کیا انہوں نے سب رجسٹریاں ڈاکومنٹس دیکھے ہیں؟ دیکھیں, میں نہ اس مقدمے کا وکیل ہوں, جو آپ کی ٹاک شوز میں بات ہوتی ہے, جو اخباروں میں چیزیں آ رہی ہیں, میں نے وہ پڑھی ہیں, اور جب یہ بات واضح ہے کہ BBC نے یہ نہیں کہا کہ کس تاریخ کو ان کمپنیوں کی ملکیت پیناما میں یا جہاں بھی وہ رجسٹرڈ ہے وہ کب چینج ہوئی اور کس کی ملکیت. میں وقفہ لے لیتا ہوں سر اسی بات پہ. ویسے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے پر یقین ہے, ان کی سچائی پر یقین ہے, بھلے آپ نے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے ان کی بے گناہی کے, لیکن آپ کو جو کہ ان کی بات پہ یقین ہے, اس وجہ سے آپ یقینی طور پہ ان کو ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کی بات کی تائید بھی کر رہے ہیں. وقفہ لیتے ہیں. علی زیدی صاحب کا کوئی سوال تھا, میں ان سے معذرت کے ساتھ وقفہ یہاں پہ لوں گا, وقفے کے بعد آؤں گا تو وہ اپنا سوال پٹ کریں وہاں پہ اور وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گا. جو میں نے 2 اہم باتیں کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے, اس پر ضرور ذکر ہوگا. ناظرین, بریک کے بعد ہم حاضر ہیں, اور جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ جو دوسرا اہم موضوع ہے وہ رہے گا مریم نواز شریف صاحبہ کا جو جواب انہوں نے آج جمع کروایا ہے عدالت میں, وہ ڈیپینڈنسی کے حوالے سے ہے, کفالت کے حوالے سے تھا. اچھا, اب وہ فرماتی ہیں اپنے اس جواب میں کہ the applicant was not, یعنی نہ کبھی تھا and is not, اور نہ ہے ڈیپینڈنٹ آف رسپونڈنٹ نمبر 1. رسپونڈنٹ نمبر 1 میاں نواز شریف صاحب, نہ کبھی تھا اور نہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہ ڈیپینڈنٹ, یعنی یہ زیر کفالت, since the time of her marriage in December 1992. 1992 میں جب محترمہ کی شادی ہوتی ہے, اس دن سے لے کے اب تک مریم نواز شریف صاحبہ نہ تھیں نواز شریف صاحب کی ڈیپینڈنٹ زیر کفالت اور نہ اب ہیں. اچھا, اب اس سے پہلے جو دوسری اہم بات ہے اس کی طرف بھی میں آتا ہوں, لیکن یہ نواز شریف صاحب کا وہ ٹیکس گوشوارہ جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے جمع کروایا, یہ باتیں آپ سن کے شاید آپ کو یاد ہو چکی ہوں گی, لیکن مدعا آگے بڑھانے کے لیے, بحث آگے بڑھانے کے لیے ان کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے. ایسٹس کے خانے میں, ڈیپینڈنٹس کے خانے میں میاں نواز شریف صاحب نے جب ڈیپینڈنٹس کی بات آئی تو لکھا کہ لینڈ ان دا نیم آف ڈاٹر مریم صفدر, زمین ہے, قطع اراضی ہے, کس کے نام پہ؟ مریم صفدر کی, اور وہ ڈیپینڈنٹ ان کو ظاہر کیا گیا, مریم صفدر صاحبہ کو اپنا ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا گیا, جبکہ اپنے بیان میں جو عدالت میں جمع کرایا ہے مریم صاحبہ نے, اس میں انہوں نے خود کو انڈیپینڈنٹ ظاہر کیا ہے کہ وہ کسی کے زیر کفالت نہیں ہے. اور اگلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جناب یہ سیلف ایویڈنٹ ہے, میلیفائڈ پرپز کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اور اس کا ریموٹلی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے پبلک امپورٹنس سے, نہ ہی پٹیشنر یعنی جو مدعی ہے اس کے کوئی فنڈامنٹل رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں. علی زیدی صاحب, ایک تو اپنا سوال بھی بتائیے گا, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ مریم صاحبہ نے آج اپنا جواب جمع کرا دیا جس میں وہ خود کو کسی کے زیر کفالت ظاہر نہیں کرتی. علی, پہلے تو یہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا, کیونکہ BBC نے یہ کلیئر کٹ لکھا ہے کہ 93 سے نیلسن اور نیسکال کی اونرشپ چینج نہیں ہوئی. یہ کلیئر لکھا ہے. تو قطری شہزادے کا لیٹر وہ اس کا جہاز بنا کے اڑا دیں آپ, جس کاغذ پہ وہ لکھا ہوا ہے وہ بیکار ہے, وہ بیکاز وہ تو 2006 کی بات کرتا ہے. وہ تو جب انہوں نے لکھ دی یا وہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر BBC کو بول دیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ دینا, کوئی ایک آدمی تو نون لیگ کا آ کے کہہ دے کہ BBC جھوٹا ہے, یہ بھی نہیں کہتے. اچھا, ICIJ کا عمر چیمہ یہی گھوم رہا ہے, اس کو لا سوٹ کر دیں. وہ جھوٹا ہے تو ان کا ریپ یہاں گھوم رہا ہے آفیشیل, اس کو بول دیں. یا چودھری نثار یا خواجہ آصف یا صدیق الفاروق یا وہ ضعیف قادری تو 1960 میں خرید لیا تھا, یہ سارے جھوٹے, یہی کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بھی کوئی نہیں کہتا. وہ سب باتیں. مریم نواز شریف کی آپ نے بات کی,
ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جناب وہ 2012 میں تو نواز شریف نے خود جمع کرایا تھا کہ وہ میری ڈیپینڈنٹ ہے. آج وہ جمع کرانی ہے کہ ڈیپینڈنٹ نہیں. تو یا تو یہ کورٹ میں سیاسی بیان جمع کرا رہی ہیں یا الیکشن کمیشن میں میاں صاحب نے سیاسی بیان جمع کرایا تھا. بیکاز جب یہ اپنے بیان سے پھرتے ہیں کہتے ہیں وہ سیاسی بیان تھا, اس پہ اس طرح وہ آرٹیکل 2 کون سا ہے جو جس میں وہ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے, وہ الیکشن کمیشن میں بھی لگا دیں گے. اب جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مریم نواز شریف خود فون کر کے ایک پروگرام میں یہ کہہ چکی ہے کہ نہ میری یہاں, نہ میرے بھائیوں کی, نہ میرے کسی کی کوئی پراپرٹی نہ یہاں ہے نہ ملک سے باہر ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. یا تو وہ مریم نواز شریف کہتے ہیں وہ ان کی آواز ہی نہیں تھی, وہ کوئی اور مریم نواز شریف بن کے فون کر رہی تھی. چلے یہی کہتے ہیں. مانے آپ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ اچھا, جہاں تک میں آپ کو آخری بات سلیم بخاری صاحب کی جواب دے دوں. دیکھیں, بالکل یہ ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی بیہودہ بات کرتا ہے کسی کے بھی ذات کے مطابق تو وہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈرشپ سے کوئی اس طرح کی کوئی سوشل میڈیا فری ورلڈ ہے, جو مرضی لکھتا رہے, میرے بارے میں بھی کیا لکھتے ہیں. لیکن جو آج سعد رفیق جیسے, ان کا نام ہے سعد پرائز بانڈ رفیق, ان جیسے لوگ جو وہاں کھڑا ہو کے جو بات انہوں نے اسمبلی کے اپنا یہ کورٹ کے باہر کی ہے, سپریم کورٹ کے, تو پھر میں اگر بولوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریلوے کا وزیر کہتے ہیں. سر میرے پاس چونکہ وقت کم ہے, سلیم بخاری صاحب اس بات کا بھی جواب دیجیے گا کہ جو انٹرنیٹ پر ٹرولنگ ہوتی ہے وہ تو کنفرم کوئی نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, لیکن جو آج سعد رفیق صاحب نے بات کی ہے وہ تو اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں میڈیا پر آ کے. ایک بات. دوسری بات یہ سر, یہ کانٹرڈکشنز تو ہے نا, جیسا کہ ڈیپینڈنسی والا مسئلہ ابھی ہم نے جس پر بات کی, اس سے پہلے وزیر اعظم کی تقریر اور وہ قطری شہزادے کا خط, ان کانٹرڈکشنز کو, تضادات کو کہاں پھینکیں گے؟ دیکھیے علی حیدر, اگر آپ مجھے اجازت دیں 1 منٹ کی, میں نے صرف یہ عرض کرنی ہے. جی, میں نے اس پورے پروگرام میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایک مینرزم, ایک تہذیب کا استعمال بہت ضروری ہے جب ہم بیانات دیتے ہیں. ہمیں دوسروں کی ماؤں بیٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے. علی زیدی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہوگا, لیکن میں نے ان کے جلسوں میں مریم چور کے نعرے سنے ہوئے ہیں. اگر وہ نام لے کے مریم چور کہیں گے تو دوسرے کے پاس جو کچھ بھی ہوگا, چاہے وہ گند ہو, وہ ضرور وہ اپنی زبان پہ لے کے آئے گا. میرا پھر ان سے ہاتھ باندھ کے یہ درخواست ہے سب سے. علی زیدی صاحب تو بہت ہی عزت دار آدمی ہیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, لیکن میرا تقاضا یہ ہے کہ دونوں طرف خدا کے واسطے وہ حدود کراس نہ کریں. جی بس میری اتنی درخواست ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو کورٹ جو ہے وہ کیس کے اوپر کنسنٹریٹ کر سکے گی, دوسرا دونوں پارٹیاں اپنے آرگومنٹ پر کنسنٹریٹ کریں گی. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ عدالت میں جو کچھ نہیں ہو رہا وہ باہر کہا جا رہا ہے, جو باہر کہا جا رہا ہے وہ گھروں تک پہنچ رہا ہے. خدا کے لیے اس صورتحال کو وہ غلط ہے. سر مجھے ایک کوئک بریک پہ جانا ہے, جبکہ رانا صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ اس سیگمنٹ پہ میں وقت نہیں دے سکتا, پہ آؤں گا تو انہی سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں گا. اور ناظرین, جانے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے, میں اس سے پہلے بات اس پہ اس لیے نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں اس کو کنفرم نہیں کر پا رہا تھا, لیکن اب چونکہ کنفرم ہو چکی ہے اور رانا صاحب سے خود ہی کنفرم ہوئی ہے کہ ہاں انہوں نے یہ بات کی ہے. بڑی ہی مختلف سٹیٹمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. کیا یہ صرف رانا صاحب کی اپنی بات ہے یا اس کے پیچھے پوری پارٹی کا موقف شامل ہے؟ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد حاضرین ناظرین, چونکہ وقت کم ہے میں جلدی وہ سٹیٹمنٹ پڑھ دوں, اس پہ پھر رائے لیں گے اپنے شرکاء کی. وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے پاناما کیس پر بات کی, نجی ٹی وی سے وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جن قوتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی وہی نواز شریف کے پیچھے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ طاقت سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنا چاہتی ہے, اسی قوت نے نواز شریف کو جلاوطنی کی سزا دی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ قوتیں عمران خان کے ذریعے نواز شریف کے پیچھے, عمران خان کے ذریعے نواز شریف کے پیچھے ہیں. فوجی عدالتوں سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہوں اور پاناما, خیر اس کا اگلی بات جو ہے وہ اس کے تعلق نہیں رکھتی. بڑی اہم بات رانا افضل صاحب, سر یہ میں ان قوتوں کا ذکر کیا کروں, بلکہ نام لے ہی لیں, فوج کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, اور یہی وہ قوتیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی. تو سر یہ کیا مطلب اس کے پیچھے ابھی بھی وہی آپ کو خطرہ لگ رہا ہے جو 2014 میں تھا اور جو تمام اسپیکولیشنز کی جا رہی تھیں؟
دیکھیں میں ثناء اللہ کے بارے میں بالکل بیان کا جواب نہیں دوں گا، مجھے یہ بیان اچھا بھی نہیں لگا اور میں اس بیان سے ذاتی طور پہ مجھے اختلاف ہے۔ آپ ان کو لائن میں لیں، زندہ جاوید ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، ان کو آپ فون کریں، وہ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے، خود جواب دیں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بیان بالکل اچھا نہیں لگا اور نہ میں اس پہ کمنٹ کروں گا۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جو بے نامی کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ مریم نواز جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں آج اپنے بیٹے کے نام سے کوئی پراپرٹی خریدتا ہوں اور اس کو پراپرٹی کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ پراپرٹی میں نے خریدی ہے، اس کے منی ٹریل میں ثابت کرتا ہوں کہ پیسے میں نے خرچ کیے ہیں، ایڈمٹ کرتا ہوں اور ڈکلیئر کرتا ہوں، تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بے نامی ٹرانزیکشنز تھی، ابھی تک اجازت تھی، اس کے اوپر ایک نیا لا آ رہا ہے جو آئندہ کے لیے اپلیکیبل ہوگا، لیکن اس سے وہ میرا بیٹا میرے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں بن جاتا۔ اگر اس کے پاس NTN نمبر ہے اور وہ اپنی ٹیکس ریٹرن دیتا ہے تو وہ میرا ڈیپینڈنٹ نہیں بنتا، چاہے وہ میرے گھر میں رہتا ہے۔ نہیں، اگر میں خود ڈکلیئر کر دوں، اخراجات بڑھا لیتا ہوں، اپنے گوشواروں میں ڈکلیئر کر دوں، تب بھی نہیں ایسا بنے گا؟ نہیں، وہ پھر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ میں نے اپنی انکم سے اگر کوئی چیز خریدی ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے، وہ میری اخراجات میں یا میرے اس میں ڈکلیئر ہو جاتی ہے، تو اس کو ڈکلیئر کرنے کی اجازت تھی۔ جہاں تک وہ پراپرٹی ہے، وہ ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو نیب میں چلی جائے گی کہ یہ انڈکلیئرڈ پراپرٹی ہے، یا میں گفٹ کر دوں اپنے بچے کو اور وہ اپنی چیز میں ڈکلیئر کر دے، یا میں اپنے پاس یہ قانون میں اس چیز کی اجازت ہے، لیکن یہ اس کو یہ نہیں بنا دیتی کہ وہ ڈیپینڈنٹ بن گئی۔ اب گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا پاناما لیکس میں نام نہیں ہے، اب ان کو پھنسانے کے لیے ان کی بیٹی کو ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ ڈیپینڈنٹ تھی اور بیٹی نے غلطی کی ہے اور بیٹی کی وجہ سے والد صاحب بھی چلے جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی جو کوشش ہے، یہ انشاءاللہ آپ کا موقف آگے چکے بہت کم۔ علی زیدی صاحب، سر آپ سر ہلا رہے تھے نفی میں، سوال تو میں نہیں پوچھوں گا، بس اس وجہ پوچھ لیتا ہوں کہ نفی میں سر کیوں ہلا رہے تھے آپ؟ یہ جو اگر آپ وہ فارم آپ کے پاس کاش ہو اور آپ سکرین پہ چلا دیں، دکھا رہا ہوں سکرین پہ چل رہا ہے وہ، یہ دیکھیں، یہ فارم میرے سامنے بھی ہے، میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں سکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے ڈیپینڈنٹ کے خانے میں؟ لینڈ ان دا نیم آف ڈاٹر مریم صفدر، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ڈیپینڈنٹ کے خانے میں لکھا ہوا ہے، مریم صفدر، ایسٹس میں نہیں لکھا ہوا، ڈیپینڈنٹ کے خانے میں ڈیپینڈنٹس کے خانے میں لکھا، بالکل لکھا ہوا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جب میاں صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، وہ ساری کی ساری جائیداد سب جو ہے وہ ایک بیٹے کو چھوڑ کے باقی دوسرے بیٹوں کی اولادوں کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ مطلب یہ تو وہ والی ڈیفنس ہے، جیسے وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ باقی چلیں اس سال کی آپ مریم صفدر کی بھی ٹیکس ریٹرن نکال لینا کہ وہ انڈیپینڈنٹ پرسن ہے کہ نہیں ہے۔ جی اس سال کی مریم صفدر کی ٹیکس ریٹرن نکال لیں، وہ انڈیپینڈنٹ پرسن ہے کہ نہیں ہے؟ جو جواب جمع کرایا گیا اس کے مطابق مریم صفدر نے ٹیکس ریٹرن دی ہے 5 سال کے ٹیکس ریٹرن اور وہ انڈیپینڈنٹ، ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر میاں صاحب کا جھوٹ پکڑا جائے ایک اور، مطلب پھر ایک اور پکڑا گیا تو کیوں لکھا تھا ڈیپینڈنٹ ان کو؟ اس سوال کا جواب نہیں ملا مجھے، فارم میں سوال کا جواب نہیں ملا کہ دیکھیں یہاں پر ڈیپینڈنٹ کیوں لکھا تھا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ اگر وہ ہو سکتا ہے غلط لکھا ہو، لیکن اگر ان کی ٹیکس ریٹرن گئی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ پرسن ہے۔ ایک ہو سکتا ہے غلط لکھا ہو، ایک منٹ رانا صاحب، یو تھنک کہ یہ غلط لکھا ہے جو نواز شریف صاحب نے لکھا ہے یہاں پہ اس فارم میں؟ دیکھیں میرے سامنے تو ابھی سکرین بھی نہیں ہے، آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اگر وہ ہوتا تو میں اس پہ کمنٹ کرتا، میں دیکھ لیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مریم صفدر کی ٹیکس ریٹرن گئی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ پرسن ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آخری منٹ ہے ہمارے پاس۔ سلیم بخاری صاحب، سر یہ جو میں نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی، یہ بڑے سنگین الزامات ہیں جو رانا صاحب لگا رہے ہیں، کہ افضل صاحب اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور خود نواز شریف صاحب کو جتنا نقصان ان کے پارٹی کے لیڈروں کی ان گارڈڈ سٹیٹمنٹس نے دیا ہے، پہنچایا ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کے دشمنوں نے پہنچایا ہوگا۔ اگر یہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے اور وہ اس کو اون کرتے ہیں تو پھر میاں صاحب کو باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کافی ذمہ دار آدمی، وزیر قانون ہے ایک صوبے کے، وہ اگر اتنی انگارڈڈ گفتگو کریں گے تو پھر نواز شریف کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں تو بالکل آنیسٹلی یہ کہتا ہوں کہ فوج کے ساتھ لڑائی کرانے کی سازش
पहले भी हुई, उसकी सजा भुगती, फिर हुई, उसकी सजा भुगती, अब फिर हो रही है, इसकी भी सजा भुगतेंगे। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। सलीम बुखारी अगर साहब, नाना वक्त मेरे ने पास कही है इसी चीज़ें- नोट पर कि अगर ऑलरेडी एक मुश्किल सिचुएशन है जिसमें मियां साहब घिरे हुए हैं, तो ऐसे मौके पर इतने अहम लीडर की तरफ से इतना बड़ा बयान जिससे डायरेक्ट एक तनाज़ा खड़ा होने की गुंजाइश पैदा हो सके, नहीं देना चाहिए। तमाम मेहमान जो हमारे साथ शरीक हुए आज शो में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।